बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। लीला जांबाज में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, हम अपने वादे के मुताबिक आपके सामने बराह रास्त मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक लिल्ला साहब, जो हल्का PP 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नामजद उम्मीदवार है। इनका इंतखाबी निशान जहाज है। इनके साथ इंटरव्यू हो रहा है, और जो हमने पोस्ट शेयर की थी 2 दिन कबल कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो जिन भाइयों ने कमेंट किए हैं, जिन ख्वातीन ने कमेंट किए हैं, तो वो हमने प्रिंट आउट कर लिए हैं, वो इनके सवाल आप पूछेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जनाब ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम लाइव। अच्छा, पहले एक खातून का सवाल है ब्रिगेडियर साहब। आप चूँकि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में सजा हो चुकी है और दूर दूर तक उनका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, आपने बाकायदा तौर पर हलफ उठाया कि मैं इमरान खान का वफादार रहूंगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अपने हल्के के अवाम के किए गए वादे किस तरह पूरे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो डिसलॉयल्टी बन चुका है। फ्लोर क्रॉसिंग जो है, डिफेक्शन जो है, वो हमारे मसाइल की जड़ है। इस जो ज़मीर बेचना, जिसको मैं कहता हूँ ज़मीर फरोशी जो है, अगर आप मुल्की लेवल के ऊपर, सूबाई लेवल के ऊपर, पार्टी लेवल के ऊपर अगर लोग ज़मीर फरोशी नहीं बंद कर सकते, तो आप उन लोगों से क्या तवक्को रखते हैं कि वो इस मुल्क के लिए बेहतरी का काम करेंगे या बबाले जान रहेंगे? मैं समझता हूँ हमारा फंडामेंटल इशू है ज़मीर फरोशी को रोकना। ये बाकी इंशाल्लाह जो बाकी मसाइल हैं ये खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ठीक है जी। लोगों का ख्याल है कि आप ज्यादातर रावलपिंडी रहते रहे हैं, आप अपने हल्का में मशहूर है कि आप इलेक्शन के दिनों में ही आते हैं, तो अपने हल्का के लोगों को तासुर दूर करने के लिए अपने हल्का की आवाम को क्या यकीन दिलाने कराएंगे? नहीं, मैं इस तासुर की बिल्कुल रद्द करता हूँ। मैं जिस हद तक भी मुमकिन हुआ, पिछले इलेक्शन भी मैंने लड़ा था। देखिए, मैंने लोगों की खिदमत बहुत अरसे से शुरू की है। उस वक्त मेरे कोई सियासी अज़ाइम ही नहीं थे। मेरी एक सोच थी कि लोगों की तरक्की होनी चाहिए। हमारा इलाका जो है वो बहुत, ज़िला जेहलम, तहसील पिंड दाना खान और ख़ास करके हमारा जो ताल का इलाका था, ये तमाम जो है पैरामीटर से ये बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी का मंजर पेश कर रहा था। तो मेरे पास जो मुमकिन हो सका मैं वो पहले भी करता रहा हूँ, बगैर किसी सियासी अज़ाइम के। और इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन के बाद भी 2-3 चीज़ें हुई हैं जो बड़ी, बहुत से लोगों को शायद इल्म नहीं है, और न ही मैंने इसके ऊपर वो चूँकि ज़ाती मामलात थे, बताना मुनासिब नहीं समझा। आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ। 2018 के बाद मुझे 2 दफ़ा कोरोना हुआ है, और बड़ा प्रोलॉन्ग कोरोना हुआ, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे सेहतयाबी दी। अब मैं पिछला पूरे साल की बात करूं, जब वहां से मैं थोड़ा सा निकल चुका था, सेहतयाब हो गया, तो पिछले साल मेरा बड़ा स्वेर एक्सीडेंट हुआ। बहुत से अब इसको जानते हैं, ये चूंकि अगेन एक जाती मामला था तो इस पे ज्यादा बात नहीं करनी थी। मैं ये समझता हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद मुझे अल्लाह पाक ने जो जिंदगी दी है, ये दूसरी जिंदगी है। और आप यकीन करें, मेरा ये ईमान मजीद पुख्ता हो गया है कि इवन डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी अपने पाँव पे चल फिर सकूंगा। मुझे बहुत से लोग देख के यकीन नहीं कर सकते कि ये वही मुश्ताक है जिसको हमने बेड में देखा है। और मैं इस एक्सीडेंट के बाद मैं इस यकीन पे पहुंचा हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी रखी हुई है। मेरी सिर्फ अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, अगर कोई मुझसे काम लेना है तो अच्छा हो। मैं बुरा या गलत काम करने की इस वक्त न सकत रखता हूँ, न नियत है, और न मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। ये ज़हीर अब्बास साहब गोलपुर से इनका ताल्लुक है। वो कहते हैं जैसे कि ब्रिगेडियर साहब आप खुद इंजीनियर कोर्स से रिटायर्ड हैं और इनका FWO के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक होता है, तो मेरा सवाल है कि अगर इंशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब कामयाब होते हैं तो ये ड्यूअल कैरियर लिल्ला ता जेलम के लिए क्या इकदाम उठाएंगे और इस नून लीगी नाइंसाफियों से हमारी जान कैसे छुड़ाएंगे? ज़हीर अब्बास साहब गोलपुर से। हाफिज साहब, यही वो चीज़ें हैं जो मुझे बार बार यहाँ पे लेके आती हैं। नंबर 1, अल्लाह ने कुछ और इस कौम ने मेरे ऊपर बहुत ही पैसा खर्च की है मेरी ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए। जिस मकाम पे आज मैं पहुंचा हूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, और उसके बाद इस कौम ने बड़ा पैसा खर्च किया है। मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, खास करके मेरा ज्यादा अरसा बलूचिस्तान का रहा है, वहाँ पे आप यकीन करें मैंने इससे भी बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट कराए हैं। लास्ट जो मेरा प्रोजेक्ट था 2018 में, पिछले जब इलेक्शन से पहले, वो स्वात मोटरवे था। अब मैं समझने से ये कासिर हूँ
کہ اگر سوات موٹر وے اتنا ڈیفیکلٹ پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل نئی جگہ کے اوپر ہے، یہ ہماری موٹر وے، یہ جو ہماری ڈیول کیریج وے للہ ٹو جہلم ہے، یہ تو اس کا میں سمجھتا ہوں بغل بچا ہے، اس کے تو مسائل ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ آنیسٹلی لگتا ہے کہ یہ مسائل جان بوجھ کے کریٹ کیے گئے ہیں، تو اس کو حل کرنا انجینئرنگ کی ورلڈ میں یہ تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اور میں اس کو بالکل مشکل نہیں سمجھتا۔ اچھا، ذیشان پیر کھارا سے وکٹری کا نشان بھیجتے ہیں، بہت شکریہ۔ تنویر عباس کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو آج کمپین کر رہے ہیں، ان پر جو پولیس دباؤ ہے، کیا اقدامات کیے ہیں ان کی حفاظت کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پولیس کے دباؤ کی وجہ سے یا انتظامیہ کے دباؤ کی وجہ سے کسی اثر میں آنا ہے، دباؤ میں آنا ہے، تو شاید میرا خیال ہے عمران خان کب کا آ چکا ہوتا ہے۔ عمران خان کے جو دیرینہ ساتھی ہیں وہ کب کے آ چکے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں کم از کم صنم جاوید والا تو حوصلہ پیدا کر ہی لینا چاہیے۔ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے وہ کورٹ میں بھی رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر کون سا ظلم ہے، اس کی فیملی کے اوپر کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر پریشر بالکل ہے، لیکن میں ہلکے میں گیا ہوں، عوام اس پریشر کو مسترد کر چکے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تو اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ تمام انتظامی اور جو سیاسی زوما ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی عقل سے یہ پردہ جتنی جلدی ہے چھٹ جائے، یہ بہتر ہے۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس وہ سوال نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ شاہ کوئی آئی ڈی ہے، وہ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ایریا میں ملکوال جہلم برج کے لیے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، آپ کیا کریں گے اس بارے میں؟ اور یہ رئیس حسین شاہ آدوال وہ سوال کریں۔ یہ نیکسٹ، یہ جو ہمارے پاس پہلے آ چکے ہیں وہ کوسچن مکمل کر کے پھر کامنٹ سب پڑھیں گے۔ جی آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ جو مسائل ہے ہمارے اس وقت، خاص کر کے جو آپ نے بات کی ہے پنڈ دادن خان والا، اور جو برج والی بات کی ہے، ملک وال برج والی بات کی ہے، یہ میں کس مسئلے کی بات کروں؟ اس پروجیکٹ کے لیے میں نے جتنی جان جوکھوں میں ڈالی، اس کی الائنمنٹ جو غلط الائنمنٹ ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا تھا وہ بالکل فالٹی الائنمنٹ تھی۔ اس کے اوپر میں نے جو چیف انجینئر اور ایس سی تھے آئی این پی ڈپارٹمنٹ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ غلط ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کو مانا کہ اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ اب انفارچونیٹلی کیا کیا جائے کہ جو پروجیکٹ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کہیں پہ بھی شروع جو کیا جاتا ہے، ایک حکومت شروع کرتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ بالکل یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے، یہ خاص کر کے ہماری جو منڈی بہاؤالدین اور ملک وال کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس پہ کام ہو چکا ہے، ٹینڈر ہو چکا ہے، کام شروع ہو چکا تھا۔ اب اس سے سیاسی بے حسی کا اور کیا منہ بولتا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس چلتے کام کو، جیسے للہ ڈیول کیریج وے کا چلتا کام تھا، اس کو رکوا دیا گیا۔ محمد احسان صاحب بھی یہی سوال پوچھتے ہیں، آپ کا جواب آ گیا، بہت شکریہ۔ حسن چودھری صاحب بہت لمبا کمنٹ کیا ہے، لیکن شارٹ کہتا ہوں کہ ملکی حالات جس طرح نظر آ رہے ہیں کہ اگلی حکومت نون لیگ کی بنے گی، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ تو نہیں بہانہ بنائیں گے کہ حکومت نون کی اور میں اپوزیشن میں کس طرح کام کروں؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن، ایک جامع، اسٹرانگ اور کمپیٹنٹ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کو، جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کو راہ راست پہ رکھتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، اگر اللہ کرے، اللہ کے فضل کے بعد عوام کے تعاون سے میں کامیاب ہوتا ہوں اور اگر حکومت میں آتا ہوں، تو شاید میرا رویہ زیادہ جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ معصومانہ، یا وہ انڈر پریشر میں رہوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارا ضلع ہے، یہ جنوبی اور مغربی علاقہ ہے، جس میں تحصیل پنڈ دادن خان شامل ہے، اور یہ خاص کر کے آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ تو تباہ بربادی کے ایک منظر پیش کر رہا ہے، اور اتنے مسائل ہیں کہ آپ جس مسئلے کو چھیڑتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دوسرے سے یہ مسئلہ پہلے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو پہلے حل ہونا چاہیے۔ اب یقیناً قوم کے اور ملک کے وسائل اس لیول کے نہیں ہوں گے کہ تمام مسائل کو یکلخت جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ ہاں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر میں اپوزیشن میں ہوا تو اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ جو سیاسی پادری یا چوہادری بنے ہوئے ہیں، میں ان کو دھو کے رکھ لوں گا، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا، میں ان کو وہ ننگا کروں گا اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار کروں گا کہ یہ انشاءاللہ یا سیاست چھوڑ دیں گے یا اس لوگوں عوام کی خدمت کریں گے۔
محمد وقار صاحب کہتے ہیں للہ شہر کی روڈ احمد آباد والی سائڈ پر ایک ولیج ہے لنگر، اس کی مین روڈ تک ابھی تک حالت بہت خراب ہے۔ جی بالکل، میں اس کو 2018 میں بھی دیکھا تھا اور چند دن پہلے بھی گیا ہوں۔ بالکل بجا بات ہے، امبینکمنٹ بنی ہوئی ہے، صرف اس کے اوپر پیمنٹ ڈالنی ہے۔ اوکے رائٹ، آپ ٹی ایس ٹی نہیں کر سکتے، خدا کے بندو ڈی ایس ٹی ہی کر دو۔ ایک پورا علاقہ ہے، جو ہی بارش ہوتی ہے اس کا کہ زمینی رابطہ، میرا جہاں تک تجربہ ہے، یہ جو میں نے دیکھا ہے، اس کا زمینی رابطہ مکمل طور پہ باقی علاقوں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ اور اس کے اوپر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ورک بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں اس کی پرائرٹی دی گئی، کیوں نہیں کیا گیا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، اطرت حسین کہتے ہیں چودھری مشتاق للہ صاحب انشاءاللہ جیت آپ کی اور علاقہ بھی آپ کا، عوام سے جڑے رہنا چاہیے، کسی نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا، اپنے لوگ ہیں، اپنا علاقہ ہے، بس علاقے کی عوام کے حقوق پامال نہ ہونے دینا۔ جاز بھائی، میں پچھلے اطرت بھائی میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس عمران خان کا فالوور ہوں، نمائندہ ہوں، جس نے آپ کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کو صحت کارڈ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے کوئی نیا انصاف کا صحت کارڈ نہیں دیا تھا۔ اس نے یہ صحت کارڈ دیتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ کاف لیگ کا ہے، یہ این لیگ کا ہے، یہ شین لیگ کا ہے۔ میں اس کا نمائندہ ہوں، اور میں یہ جو پیٹی ڈفرنسز ہیں لوکل، اس کی وجہ سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید لوگوں کے یہ جو چھوٹے میری مخالفت ہے یا ووٹ نہ دینا ہے، اس کی وجہ سے ان کی ترقی کے اندر، ان کے حقوق کے حصول کے لیے کسی قسم کا کوئی تفریق رکھوں گا، یہ ناممکن ہے۔ محمد مظہر للہ صاحب کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب اگر آپ پی پی 26 سے ون کرتے ہیں تو پہلے نمائندے جو رہے ہیں ان سے مختلف نمائندگی کر پائیں گے، جو حالات ہمارے حلقے کے حالات ہیں وہ اس طرح نہ ہوتے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نمائندوں نے جو کام کیا ہے، میں حلفاً آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جتنے نمائندے تھے، انہوں نے بڑی تگ و دو اور محنت کی ہے ہمیں ان حالات تک پہنچانے میں۔ کاش ان میں اندر کوئی تھوڑی بہت بھی اہلیت ہوتی یا احساس ہوتا لوگوں کا، تو ہم کم از کم اتنی بری حالت میں نہ پہنچتے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تو یہ پیشن ہے کہ لوگوں کے یہ جو عوام کی فلاح کے کام کیے جائیں، اور خاص کر کے جو کنیکٹیوٹی کے ایشو ہیں، جس میں روڈ نیٹ ورک ہے نمبر 1، اور اس کے علاوہ سوشل سروسز اور میونسپیلٹی کی سروسز ہیں، ان کو امپروو کیا جائے۔ میں آپ سے چھوٹا سے ایک اپنا تجربہ جو ہے وہ بیان کرتا چلوں۔ آپ اپنے تحصیل کے کسی بھی گاؤں میں، کسی ٹاؤن میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کا استقبال کرتی ہے وہ وہاں شہر کا سیوریج ہے، وہاں پہ گندگی ہے، بو ہے، بدبو ہے جو آپ کا استقبال کرتی ہے۔ مجھے بعض اوقات یقین کرے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ چلو ہم تو آئے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ رہ کے چلے جائیں گے، جو لوگ، بچے، عورتیں، مائیں جو 24 گھنٹے اسی گلی سے گزرتے ہیں، وہاں پہ ان کا جو مینٹل گروتھ ہے وہ کس لیول پہ چلی گئی ہے۔ تو میری نظر میں یہ جو میونسپیلٹی سروسز ہیں، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اندر میں ایک اور گزارش کر دوں، صرف ڈیولپمنٹ از ناٹ امپورٹنٹ، کوالٹی ڈیولپمنٹ اور کسی پلان کے تحت ڈیولپمنٹ زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ ہمارا پیسے کا ضیاع ہوتا جا رہا ہے۔ آپ پچھلے 5 سال کا صرف ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے تھل کے علاقے میں یا للہ میں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ آپ پچھلے 5 یا 10 یا 15 سال کا ایک ڈیٹا اکٹھا کر لیں، پی ایچ ای کا جو واٹر سپلائی ریلیٹڈ ہے، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے۔ وہ زمین کھا گئی ہے، آسمان کھا گیا ہے، کیونکہ کسی پلاننگ کے بغیر ہوا ہے۔ یا پلاننگ کیا ہو رہی ہے، آپ نے پریشر ڈالا، آپ کو پانی دے دیا، مسٹر بی نے پریشر ڈالا، اے کا روک دیا، بی کو دے دیا، تیسرا آیا، اس نے کہا میرے 250 ووٹ ہیں، اس نے کہا مٹی پاپولیشن کے کنیکشن کاٹ دو، یہ تیسرے کو کنیکشن دے دو۔ ہمارے ہاں تو یہ ظلم ہے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اگر بندہ ایک اپوزیشن میں چلا گیا ہے یا اس نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تو کیا وہ پاکستانیت کی شہریت سے دستبرار ہو گیا ہے؟ کیا اس کے حقوق ختم ہو گئے ہیں؟ کیا وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے؟ یہ ہم عجیب سی کوئی سیاست میں کر رہے ہیں، اور اس کو بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہمارا دھڑا بڑا مضبوط ہے۔ بھائی آپ کا دھڑا ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں، دھڑا ہے کیا چیز؟ اس دھڑا نے، وہ پنجابی میں، اس نے تو ہمارا علاقے کا گڑا کر دیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اس جو ہے بڑی پست سوچ سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں۔ علاقے کی جب ایک آپ اجتماعی سوچ کے بارے میں نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، آپ ترقی کیسے کریں گے؟
محمد احسان ثانی کہتے ہیں جی سکول اور ہاسپٹل کے لیے کیا اقدامات کریں گے جی؟ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو سوشل سروسز ہے جس کے اندر نکاسی آپ کے معاملات ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کے معاملات ہیں، واٹر سپلائی ہے، یہ 3-4 معاملات انسانی صحت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ انسانی صحت جڑی ہوئی ہے، لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کا شعور جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ ایک اچھا ہیلتھ سینٹر یا ایک بہتر ہیلتھ سینٹر نہیں دے سکتے تو آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کام نہیں کر سکتے. میں تھوڑی سی اس میں آپ سے گزارش کروں گا. دیکھیں، عمران خان نے جو صحت کارڈ والا معاملہ دیا، اس سے بہتر اور صحت کے معاملات کو موجودہ جو تناظر ہے اس میں کیسے حل کیا جا سکتا ہے. میں اس میں جو صحت کارڈ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ سے بات گزارش کر دوں کہ اگر یہ صحت کارڈ والا معاملہ اسی طرح چلتا رہتا، اللہ کرتا، تو یہ اب دیکھیں نا 10 لاکھ روپیہ ہر بندے کا ہے. فار ایگزامپل آپ لیلا کی آبادی فار ایگزامپل 30,000 ہے، یا رفلی لیٹ سے کال اٹ 30، یہ 30 ارب روپیہ بنتا ہے. اگر کسی پرائیویٹ انویسٹر کو یہ پتا ہو کہ اس علاقے کے لوگوں کے پاس 30 ارب روپیہ ہے اس سال کے اندر، مجھے بتائیں کون سا بندہ ہے جو یہاں پہ اچھا ہاسپٹل نہیں بنائے گا. یہ جو گورنمنٹ کی جو خاص کر کے عمران خان کی ایفرٹ تھی اس سلسلے میں، لوگوں کی صحت کے سلسلے میں، وہ بہت اچھی پالیسیز تھی. انہوں نے پیسے کا تقسیم کیا اور لوگوں تک یہ صحت پہنچائی. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اون عباس کا بھی سیم کوشچن آپ کو مل گئے جواب. اچھا، محمد عثمان صاحب ان کا تھوڑا ڈفرنٹ کوشچن ہے. وہ اپنے صوبے اور کاروبار اور روزگار کے لیے بہتر بنانے کے لیے پنجاب میں قانون سازی کے فریم ورک میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے ترقیاتی کام نہیں چاہتے، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی اور منصوبہ بندی کے لیے ذمہ دار ہے. کیا بات کی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس آدمی کو، محمد عثمان صاحب کو، جنہوں نے یہ سوال کیا ہے. یہ ہے بنیادی کام جس کو آپ کہتے ہیں پبلک ریپریزنٹیشن، عوام کی نمائندگی. یہ ہے بنیادی کام جو لوگ مجلس شورا میں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں نے جو میونسپیلٹی سروسز کا کام اپنے ذمہ لے لی ہے، جو کہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، صرف اپنی تھانے داری کے لیے، اپنا دھڑا بنانے کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ کیا ایک ایم پی اے فار ایگزامپل جو ہمارا حلقہ ہے جس کی لینتھ تقریباً 100 کلومیٹر ہے، کیا وہ ساری گلیاں، نالیاں، چھوٹی بڑی پلیاں کیا وہ بنوا سکتا ہے؟ ان کی سپرویژن کر سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے. ہمارا کام جو ہے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ ہو، وہ پالیسی میکنگ ہے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ وہ جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے، عوام کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ نے بنائی ہے، اس پہ عمل ہو. اور قوانین، اب میں امریکن اور ویسٹرن یہ ڈیموکریسی جو ہے، خاص کر کے یہ برٹش پارلیمنٹ کو میں دیکھتا ہوں، وہ ہر وقت قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے قانون وہاں پہ بن رہا ہوا ہوتا ہے. دنیا اتنی تبدیل ہو رہی ہے، ہمارے تو قانون سازی ہو ہی کوئی نہیں رہی ہے. ہمارے ہاں تو جرلو سازی زیادہ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قانون سازی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. پالیسی میکنگ میرے دل کے قریب ہے. آئی وش کہ میں اس لیول کے اوپر حکومت کی، عوام کی اور عوامی جو سٹرکچر ہے ہمارا، گورننس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی کوئی رہنمائی کر سکوں. بہت شکریہ. طاہر سلطان صاحب آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. مرزا قدوس صاحب، ذیشان پیر کھارا اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ. فیصل بریار کہتے ہیں بیسٹ آف لک، بہت شکریہ. محمد احسان ثانی کہتے ہیں اچھا جی، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بریگیڈیئر صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پانی اور گیس کا کیا منصوبہ دیں گے، اور سیوریج کے بارے میں پوچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو علاقہ ہے سروبا، بیلووال، ٹوبا، یہاں گیس کے بارے میں کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا یہ جو آپ پہلے میں گیس پہ اوپر بات کروں گا، یہ جو ہمارا علاقہ ہے سڑک کے ساتھ ساتھ کا ہے، اور ایون للہ اس کے اندر بہت متاثر ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا منصوبہ پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بن گیا تھا. وہ مجھے اس کی تھوڑی سی پریشانی یہ تھی کہ سوائے چند ایک گاؤں کو جہاں پہ نئی گیس جانی تھی، جہاں پہ آلریڈی ایکسٹینشن تھی، وہاں تو یہ ایشو ہونا نہیں چاہیے تھا. پنڈ دادر خان اور کیوڑا کے کئی ملکہ علاقوں کو گیس پچھلے ٹینیور میں، پی ٹی آئی کے ٹینیور میں دی گئی ہے. اسی طرح یہ بالکل میری ایک پرائرٹی 1 ہوگی کہ یہ جو ملحقہ علاقے ہیں، گیس لائن جہاں پہ آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس ملنی چاہیے. اور خاص کر کے لیلا کے اندر
چونکہ گیس کافی حصے میں موجود ہے، کچھ حصے میں نہیں ہے. یہ تو کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ تو ایکسٹینشن آف گیس ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی یا بڑے عقل کی یا بڑے کوئی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا آپ نے کیا ایشو کیا تھا، یہ نکاسی آب یا سیوریج کا تھا. میں آج یہ تو پوائنٹ شاید میرے بھائی نے آج ریز کیا ہے، یہ پوائنٹ جو نکاسی آب والا ہے، آپ یقین کریں یہ میرے دل کے قریب ہے. مجھے اگر مجھے کچی گلی منظور ہے، لیکن آپ کے شہر کی نکاسی ہونی چاہیے. میں کچی گلیوں میں پڑا ہوں، کھیلا ہوں، جوان ہوا ہوں. آج کیا ظلم ہے، نیچے پی سی سی کی سڑک بنی ہوئی ہے، اوپر 1.5 سے 2 فٹ کا جو ہے وہ سیوریج کا پانی کھڑا ہے. بتائیں میں کیا کروں، لوگ کیا کریں، اس پکی سڑک کو کیا کریں. اٹس اے شیئر ویسٹیج آف پبلک فنڈ. سو سیوریج کا چاہے وہ سیوریج ہو یا نکاسی آب ہو، یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا جی، فیصل جہانگیر مغل کہتے ہیں للہ ٹاؤن کو تحصیل کا درجہ دیا جائے یا ٹاؤن کمیٹی بنائی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کو اگر آپ ایک اچھی یونین کونسل بنا دیں تو وہ زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم پہلے تحصیل بنائیں. پہلے میں ضلع کی بات کرنا شروع کر دوں. ان کی جو موجودہ حالات ہیں، جس گند کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، جس قسم پرسی میں لوگ رہ رہے ہیں، پہلے کچھ اس کا مداوع کریں، اس کے بعد سوچ لیں گے کہ اس کو صوبہ بنانا ہے یا اس کو ڈویژن بنانا ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے. پہلے جس لوگ حال میں رہ رہے ہیں ان کو کچھ سانس لینے کی انوائرمنٹس کو امپروو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. خورم نواز منہاس کہتے ہیں محترم جناب بریگیڈیئر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈوکچا پر چکر لگائیں اور ہمارے راستہ دیکھیں. آپ اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حالت میں کوئی مریض بیمار ہو جائے تو ہمیں للہ پہنچانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ بات صرف ڈھوکچاپ تک منحصر نہیں ہے، اور بھی بہت سے ڈیرہ جات ہیں، کیونکہ اب ڈیرہ جات ہیں وہ ایمرج ہوتے جا رہے ہیں، لوگ گاؤں سے باہر شفٹ ہو رہے ہیں اپنی زمینوں میں. اور میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. حوصلہ افزائی اس لیے کروں گا کہ لوگوں کے باہر اپنے علاقوں میں ان کا رہن سہن، ان کی کاسٹ آف لیونگ، ان کا سب وہاں پہ کھیتی باڑی اور سب کچھ چیزیں موجود ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. 3-4 قسم کی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. نمبر 1، ان کو روڈ ملنی چاہیے جو ان کا حق ہے. نمبر 2، بجلی وہاں پہ پرووائڈ کی جائے. نمبر 3، ان کو صاف پانی وہاں پہ دیا جائے. اور 4، آپ کو کم از کم جو بیسک ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں وہ جس طریقے سے ایک ہارٹمنٹ کا کلسٹر بنتا ہے اس کے حساب سے ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. اور یہ جو ٹوک چاپ والی ہے سڑک، یہ کم از کم میں نے 3-4 دفعہ دیکھی ہوئی ہے. میں خود وہاں پہ ٹریول کر کے گیا ہوں. مرزا عبدالقدوس صاحب کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ کو حلقہ میں PP 26 کے ووٹر اور عوام نے جو رسپانس اور عزت دی ہے، کیا امیدوار بننے سے پہلے بھی آپ کو اس کی توقع تھی؟ آپ یقین کریں نہیں. اور میں جوں حلقے میں عوام کے پاس جاتا ہوں، جو وہ عزت دے رہے ہیں، یہ میرے اوپر ایک وزن ڈال رہے ہیں وہ. اور میں ہمیشہ وہاں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں، 2 وعدے کرتا ہوں، 2-3 وعدے. ایک، ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر اللہ نے مجھے عزت دی تو جو آپ کی عزت نفس ہے اس پہ کبھی حرف نہیں آئے گا. کام ہونا یا نہ ہونا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. آپ کے پاس ذرائع ہوں گے، اللہ چاہے گا، اور وسائل ہوں گے تو ہوگا کام، لیکن آپ کی عزت نفس پہ انشاءاللہ حرف نہیں آئے گا. اور دوسری آپ نے جو بات کی تھی خاص کر کے اس کے ساتھ ریلیٹڈ، کیا آپ نے کیا کہا تھا اس کے ساتھ ہی؟ امیدوار بننے سے پہلے. ہاں، جو عزت آپ نے دی ہے، جو لوگوں نے عزت دی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد جو مجھے عزت دی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے، عمران خان نے دی ہے. اور جو لوگوں نے عزت دی ہے میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں اس کو تھوڑا سا اور گزارش کر دوں. میں کوئی بہت بڑے خاندان، کسی سیاسی خانوادے یا وہ نہیں ہوں، کسی کا چشم و چراغ نہیں ہوں. جیسے ہوتا ہے وہ خاندان جی، یہ خاندان، فلاں خاندان. میں آپ کے طرح آپ کے ورکنگ کلاس اور ایک جو درمیانہ اور متوسط طبقہ ہے علاقے کا، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں. اور میرے لیے یہ بات بہت باعث فخر ہے. میں دوبارہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ باعث فخر ہے کہ اللہ نے مجھے، اور خاص کر کے PTI نے اور عمران خان نے مجھے ٹکٹ دیا ہے اس جماعت کا جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. میں اس عزت کو کبھی نہیں بھولوں گا. دانش للہ صاحب پوچھتے ہیں جی، نہر جو ٹوبہ اور للہ کو چھوڑ دیے گئے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ڈویبل ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب بگڑے صاحب آپ جس مسئلے پہ بات کریں آپ کو پتہ ہوتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ میں انفراسٹرکچر کا اور ان ساری چیزوں کے پروجیکٹس میں نے کیے ہوئے ہیں. جب اس کی فیزیبلٹی بن رہی تھی اس روڈ کی، تو ان کے جو کنسلٹنٹ ہیں میں نے ان کے ساتھ بڑی تفصیلاً گفتگو کی تھی.
اور اس گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ جو ہمارا یہ پانی کا اس کے اندر الاؤنس موجود ہے، تقریباً مجھے جو یاد آ رہا ہے 12 سے 15 کیوسک کا الاؤنس اس میں موجود ہے، کیوسک واٹر الاؤنس موجود ہے۔ صرف پرابلم اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے ڈی بی یہ کہتا ہے کہ جی اپ لفٹ یا اریگیشن سکیم ہے وہ حصہ نہیں بن سکتی بیکاز نارملی وہاں یہ تجربہ ناکام رہا ہے۔ سو میری اپنی انشاءاللہ ذاتی سوچ یہ ہے اور میری یہ پرائرٹی ہے، اور میرا اپنا ایک اور بھی ہے کہ یہ جو ایریا بنتا ہے نا جہاں سے یہ ٹوبا یا سروبا کے درمیان سے جب یہ نیچے کی طرف ٹرن کرتی ہے نہر، وہاں پہ انہوں نے ایک ویل بنانا تھا، ڈیزائن میں تھا تاکہ کل اگر اپ لفٹ اریگیشن سکیم کا کوئی خاص کر کے للہ کا جو اپ سٹریم ایریا اس کے لیے بنائی جائے تو وہاں پہ اپ لفٹ اریگیشن سکیم بن سکتی ہے، اور یہ بننی چاہیے۔ واٹر الاؤنس موجود ہے، یہ ٹیکنیکلی اور یہ وائبل ہے۔ اچھا، تنویر عباس صاحب کہتے ہیں کیا آپ صرف ان کی خدمت کریں جو آپ کے لیے کمپین کریں، یا روایتی سیاستدانوں کا تھانہ کچہری یا سب علاقے کے بہتر مستقبل سوچیں گے؟ میرا خیال ہے میں اس کا میں ریپیٹ پہلے کر چکا ہوں۔ عمران خان کے ہم فالوور ہیں جس نے نیشنل آئی ڈی کارڈ کو بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی سیاسی لالچ کے اس نے سارے پاکستان کو دیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئی، مجھے کوئی ہوا، تو علاقے کی اجتماعی ترقی کی جائے گی۔ اچھا، کچھ گلے شکوے بھی ہیں۔ اللہ ندیم اقبال صاحب للہ بہر سے وہ نام منشن کر کے اپنا بتاتے ہیں کہ اللہ کامیاب کرے آپ کو، آپ نے مجھے برس ہی نہیں کروایا تھا تب بھی ووٹ آپ کا۔ دیکھیں بات یہ ہے، میری یہ بڑی سچی بات رائے ہے کہ میں نے جس وقت یہ بھرتی والا یہ کام کیا ہے، کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے، کوئی پتہ نہیں تھا، ایک خواہش تھی کہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور جتنا مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کی ہے۔ اب آپ گورنمنٹ کی جو جابز ہیں ورسز جو ہمارے قوانین ہوتے ہیں اور جو جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں، تو میرا خیال ہے یہ ویری کائنڈ آف ہم کہ اس کے وہ ابھی بھی میرا حمایتی ہے۔ سلمان للہ صاحب اور افسر خان صاحب سیم کوشچن کرتے ہیں کہ اگر آپ جیت گئیں گے تو عوام کو پہچان پائیں گے، ہمیں پہچان پائیں گے، یا عوام کو دوبارہ اسی طرح ملیں گے؟ میں نے پہلے کہا ہے اس چیز کو ڈسپیل کرنے کے لیے کہ میں کسی بڑے خاندان کا آدمی نہیں ہوں، میں آپ میں سے ہوں۔ آپ مجھے کسی جگہ پہ بھی روک کے بات کر سکتے ہیں، اور یہ تجربہ عوام کو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے۔ یہ میرا خیال اس پہ مجھے زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے ناموں کو انہوں نے بار بار آزمایا ہے، انہوں نے ان کو ٹھکرایا ہے۔ انشاءاللہ میں عوام کو ٹھکراؤں گا نہیں۔ اچھا، چودھری رضوان للہ صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ وہ موبائل بھی مجھے دے دے کمنٹس نکال کے، تاکہ جو ابھی تازہ کمنٹس ہے وہ جلدی سے پڑھ کے کلوز کریں ہم۔ اچھا جی، اچھا، چودھری سنور حسین للہ کہتے ہیں بس للہ گاؤں کا ایک شہر بنانا چاہیے، بائے ڈیروں پر گیس نہیں ہے، وہاں گیس ہونی چاہیے۔ للہ کے آدھے حصے میں بھی گیس نہیں ہے، نالیاں دیکھی جائے وہ خراب ہے، بے روزگاروں کو روزگار دی جائے، کوئی ایسا کام کر دینا چاہیے کہ دنیا آپ کو یاد رکھے۔ آپ نے بہت بڑا اہم مسئلہ چھیڑ دیا جو گیس والا ہے، سیوریج کا ہے، وہ بالکل آپ نے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ جاب کریشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں نہر آ رہی ہے، نہر کے جو آگے فوائد ہونے ہیں، جو اس کے آگزیلری بینیفٹس آنے ہیں، جاب کریشن تو وہاں سے ہونی ہے۔ مجھے بتائیں ہم نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ یہ جب روڈ بن رہی تھی، یہ ڈیول کیریج وے کی جب فیزیبلٹی بن رہی تھی، تو میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی متعلقین کو کہ خدا کے لیے یہاں پہ کم از کم 2-3 منڈیوں کے لیے جگہ، سبزی منڈی ہے، چاہے وہ گندم والا کا یا اجناس کی منڈی ہے، اس کے علاوہ 2-3 آپ جگہیں وہاں پہ رکھیں اس روڈ کے ساتھ جہاں پہ آپ یہ مال مویشیوں کی جو منڈی لگتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک آرگنائز طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو۔ اس کے 2 فائدے تھے، ایک تو ایک سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ جاب مل جائے گا، نمبر 2 یہ ہوگا کہ وہاں سے اتنا آپ کو ریونیو حاصل ہو جائے گا کہ تحصیل اور ضلع کو بھیک نہیں کسی سے مانگنی پڑے گی۔ اور نمبر 3 میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب آپ کی یہ نہر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کی پروڈیوس ہے زرعی اجناس وہ بڑھنی ہے۔ اگر روڈ کی حالت یہ رہتی ہے، یہاں پہ کوئی سٹوریج فیسلٹیز آپ نہیں کریٹ کرتے، کوئی پروسیسنگ یونٹ آپ نہیں لے کے آتے، چاہے وہ اس کا فروٹس کا ہو، سیڈز کا ہو، یا باقی جو اجناس ہیں ان کا ہو، یا ان کی کوئی ریفائنمنٹ کا نہیں چلتے، آپ صرف را مٹیریل یہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں، وہ
بلوال چلا جاتا ہے, فیصل آباد چلا جاتا ہے, تو جو ریئل کاسٹ ہے یا جو ریئل بینیفٹ ہے وہ تو فیصل آباد یہ وہاں پہ چلا جائے گا. میں کوئی فیصل آباد یا لاہور والوں کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ انڈسٹریل اسٹیٹ یا جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں کہ یہ جو پروڈیوس آپ کی آ رہی ہے اس کی ریلیٹڈ ایک تو بینیفٹ آپ کو ملے, جاب اپرچونٹیز ملیں. آپ کو 25,000 کی نوکری کے لیے فیصل آباد بزنس سینٹر یا کمرشل سینٹر میں نہیں جانا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو یہاں پہ ملے, لیکن اس کے لیے کسی نے سوچا ہے یہاں پہ کیا سوچ یہاں پہ چل رہی ہے؟ سوچ یہ چل رہی ہے اس دھڑے کو اٹھا لو, اس کو بند کر دو, ادھر 4 بندوقیں دکھائی ہیں 15 کل 15 دکھا دو. یہ ہم نے کب تک بندوقیں دیکھنی ہیں؟ ہم بندوقیں دیکھے جا رہے ہیں اور ہماری نسلیں تباہ برباد ہو چکی ہیں. تو میری گزارش ہوگی آپ کے توسط سے لوگوں کو کہ خدا کا واسطہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں, بہت ہو چکا. کب تک آپ ان جھانسے میں آتے رہیں گے؟ یہ جو معاملہ ہے آپ کا سیوریج والا, یہ لالا تھانہ للہ سے ادھر یہ کباروں والا محلہ یا جو ہے, سوال کرنے آپ مجھے بتائیں, مجھے صرف یہ بتائیں جو لوگ کرتا دھرتا رہے ہیں, یہ کل کا معاملہ اٹھا ہوا ہے, یہ پچھلے کم از کم اور میں نے خدا کی قسم میں نے اس کی اتنی کوشش کی, میں نے 4 اس پہ گھنٹے لگائے, جو ٹاؤن کمیٹی کا انجینئر تھا وہاں پہ بیٹھ کے ڈیزائن کیا نالے کو, کاسٹ اس کی بڑھوائی. یہاں پہ چودراہٹ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے اس للہ میں لوگوں کی. 10 ٹوٹل 4 فٹ کی جگہ مانگی تھی جہاں سے پچھلے جب سے یہ زمین بنی ہے وہ پانی وہاں سے گزر رہا تھا. 4 سے 5 فٹ ٹوٹل جگہ چوڑی مانگی تھی اور اس کو کہا تھا کہ یہ جگہ دے دیں, آپ اس کی قیمت بھی لے لیں, یہاں سے پانی گزرنے دیں, آپ کا اپنا سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ عوام کی بہتری ہوگی. آج لوگ ایک پورا محلہ, ایک شہر, ہارٹ آف دی جو ہمارا سینٹر آف دی شہر ہے, جو گاؤں ہے, وہ تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کس منہ سے پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے یہ محافظ ہیں. خدا کے لیے یہ عوام کو تو آپ نے گٹر میں ڈال دیا ہوا ہے. میں پہلے پچھلی الیکشن کمپین میں میں نے کہا تھا کچھ لوگ تو مجھے ایسے لگتا ہے وہ ایک گٹر میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہ دوسرے گٹر میں وہ مر رہے ہیں, اور اس کے باوجود لوگوں کا جو ہے وہ سینہ چوڑا ہے, ہم جی آپ کی خدمت کریں گے. اس کو خدمت کہتے ہیں؟ یہ تو تباہی اور بربادی انہوں نے ہماری کر کے رکھ دی ہے. اور اگر ہماری قسمت, خاص کر کے للہ کے لوگوں کی قسمت, انہوں نے ان جونکوں سے جان نہ چھڑائی, میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں وقت روز نہیں آتا, یہ 8 فروری آئے گا, گزر جائے گا. اگر آپ نے اچھے فیصلے نہ کیے, ان جونکوں سے اپنی جان نہ چھڑائی, تو آپ کا مستقبل اس سے بھی برا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ لوگ ہوش کے ناخن دیں اور کچھ سمجھیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہسٹری ہوتی ہے, جو انسان کا کردار ہوتا ہے, وہ پاسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اچھا, سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے کہ محمد فیصل اقبال ہرمپور سے کہہ رہے ہیں کہ ہرمپور کی روڈ کا بڑا مسئلہ ہے, وہ آپ ہی وزٹ کریں اور ہمیں کچھ کر دیں. جی میں نے دیکھی ہے, بالکل, ابھی جب بھی کیمپین پہ گیا 6 دفعہ دیکھ چکا ہوں, اور میں تو روزانہ اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں. اور مجھے آئی وش اللہ کرے کہ یہ لوگ جو اس تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں کچھ ان کے کانوں پہ اوپر بھی جوں رہیں گے, اور خاص کر کے وہ لوگ جو پچھلے 35 سال کے, جن کی چودراہٹ اور جن کے خاندان ہی ختم نہیں ہو رہے, وہ کاش انہوں نے اس علاقے کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج وہ عزت و احترام کے ساتھ آتے. آج وہ الیکشن کیمپین کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ الیکشن کیمپین آج جو ہے وہ انتظامیہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ انتظامی سپورٹ ان سے ہٹا دیں, ہمارے اوپر جو انتظامی اس وقت دباؤ ہے اس کو ختم کر دیں, یہ ہمیں الیکشن لڑ کے دکھا دیں. مجھے اگر محسوس ہوا کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں, میں خدا کی قسم وڈرا کر جاؤں گا. ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ عوام کا سامنا کر سکیں. اچھا, لاسٹ کوسچن ہے, عمران بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ جس طرح انٹرویو میں گفتگو ہو رہی ہے, لائیو سیشن میں ہمارے سوال آئے کہ جس طرح انٹرویو میں آپ بول رہے ہیں, کیا اس طرح اسمبلی میں بھی ہماری آواز پہنچائیں گے؟ بھائی صاحب, اس بھائی کو میرا سلام, مجھ سے کہیں میرا تو اب گلا خراب ہو چکا ہوا ہے پچھلے چند دنوں سے. مجھے آپ ایک دفعہ اللہ موقع تو دے اسمبلی میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ اعتزاز احسن نے کہا تھا نیشنل اسمبلی میں چودھری نثار کو, چودھری نثار آئی ول ٹیک یو ٹو دی ڈرائی کلینر. میں خدا کی قسم ان سارے چوغادریوں کو آئی ول ٹیک دیم ٹو دی ڈرائی کلینر. یا یہ عوام کی خدمت کریں گے یا یہ سیاست سے توبہ کریں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, آباد رکھے, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ. اور میرے لیے یہ دعا یہ کرنا کہ اللہ مجھے کامیاب دے,
کامیابی دے آمین اور اس کے بعد اچھا کرنے کی توفیق بھی دے. آمین. یہ زیادہ ضروری ہے. ابھی دوبارہ ایک بار لائیو آتے ہیں، یہاں پہ کچھ رفقا بیٹھے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہاں سے اللہ حافظ.